32,000 टन हम सालाना जो है वो फिजा में कार्बन खारिज कर रहे होते थे। केयू साइड से गिलगित सिटी को देखिए, आपको नजर नहीं आएगी, ऐसी लेयर होगी, बिल्कुल कार्बन जो है ना बिल्कुल आपके सरों के ऊपर से गुजर रहा है। ये जितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज हो रहा है फिजा में, ये सारा लैंड उसी आइस के ऊपर कर रहा है, जाके जले हुए टायर के ऊपर मैं हीटिंग कर रहा हूँ। तो अब वो फिजा में इतना कार्बन फैलाता, तो मैं तो बिल्कुल करीब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GMN और मैं हूं मोहम्मद आलम। प्रोग्राम है हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मंजर शिगरी। नाज़रीन करम, ये प्रोग्राम माहौल के हवाले से हम करने जा रहे हैं कि हम अपने माहौल को कैसा साफ़ रख सकते हैं, और इस माहौल को साफ़ रखने के लिए हम सब की अपनी अपनी जगह क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। इस हवाले से ये प्रोग्राम आपके लिए हमने आज रखा है, और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। मंजर शिगरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। मंजर साहब, ये बताएं, बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी और साथ में आप एक सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ आपको माहौलियाती सहाफ़त का भी वसी तजुर्बा है, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं? शुक्रिया आलम साहब, चूँकि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा। माहौल का मकसद जो है वो तो यकीनन हमारे बच्चे भी इन्वायरमेंट को जो है माहौल को पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल गोइंग, कि हमने माहौल को साफ़ कैसे रखना है। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, कोशिश करते हैं कचरा ना फैलाए, गंदगी ना करे, दिगर चीज़ें जो इंसानी सेहत के लिए जो नुकसानदा होती है उन आइटम्स को घर के हदूद से आगे पीछे मतलब उनको बराबर तरीके से हम तलफ़ करें। जैसे हम अपने कचरे को उठाते हैं, सफाई करते हैं, उसको ले जाके प्रॉपर जो है सिस्टम तक, जहाँ पे आपकी कचरा कुंडी हो या हमारा जो यहाँ पे डस्टबिन लगे होते हैं जहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने उठाना हो, वहाँ तक ले जाते हैं। माहौल की सिंपल सी तारीफ़ ये है कि जहाँ मैं और आप रहते हैं उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम लवाज़मात जो किसी भी अच्छे माशरे ने, तहज़ीब ने और किसी भी अच्छे मज़हब ने जो हमें सिखाया है। जैसे हम देखें, नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान है, वज़ू करते हैं, तो उसका पूरा एक सिस्टम बताया हुआ कि आपने वज़ू करना, पाक साफ रहना। यही चीज़ें हैं कि हम इस्लाम जो हमारा मज़हब है उसने सबसे बेहतरीन माहौल की जो तारीफ़ की है शरीयत ने की है। उसी के तहत हम उस माहौल के अंदर रहते हुए हम एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं पूरे माशरे के अंदर, पूरे। और हदीस मुबारका भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी ईमान का, यानी कि निस्फ़ ईमान का दर्जा दिया गया है सफाई को। वो इसलिए कि वो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी माशरे के लिए, जिस माशरे में इंसान रहता है उसके लिए सबसे मुस्बित चीज़ जो है वो सफाई है। इसलिए सफाई निस्फ़ ईमान का लफ्ज़ यूज़ किया गया। मंजर साहब, आजकल सर्दियों में खाना पकाना और हीटिंग वगैरह के लिए पुराने टायर्स, रबड़ की मुख्तलिफ चीज़ें, मोबाइल और दीगर कचरा जलाया जाता है। इससे माहौल पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं आपके ख्याल में? आलम साहब, अगर हम बात करें जिस चीज़ को जलाने की आपने बात की, जिसमें टायर जलाना या प्लास्टिक के बैग जलाना या जो भी कचरा वगैरह हम जलाते हैं, लेकिन उसमें जो कार्बन की जो मिक़दार है, जो हमारे हवा के अंदर, हमारे माहौल के अंदर जो कार्बन का जो असर होता है फ़िज़ा में जो शामिल होता है, उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। जो देखें, मतलब वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे मैं ख़ुद गर्म हो रहा हूँ, हीटिंग कर रहा हूँ, रबड़ के जले हुए टायर के ऊपर मैं हीटिंग कर रहा हूँ, तो अब वो फ़िज़ा में इतना कार्बन फैलाता, तो मैं तो बिल्कुल करीब हूँ। मेरे अंदर डायरेक्ट मेरे आँख, नाक, कान, मुँह, सांस के ज़रिए जाके वो कितना मुझे नुकसान दे रहा होगा। एक हम इस चीज़ को भी एक तरफ छोड़ते हैं थोड़ा सा। सर, आप ये अंदाज़ा लगाए, जो हम गिलगित बल्तिस्तान में जो माउंटेन वैलीज़ है, इसके अंदर जो हम हीटिंग के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं, अंगीठी लगी होती है हमारे घर में, जो हम पर केजी 1 केजी लकड़ी जो हम जलाते हैं, मैं भी जलाता हूँ अपने घर में, आप भी जलाते हैं, उस लकड़ी से 0.85 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन जो है फ़िज़ा में खारिज होता है। और 2015 तक की जो स्टडी थी, 2015 तक का जो ओल्ड डेटा बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की चीज़ें जिस पे स्टडी हुई, गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के 1 लाख हाउस होल्ड्स की सिर्फ हीटिंग या कुकिंग के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है, उसका जो 0.85 जो है वो कार्बन खारिज करता है। उसका टोटल डेटा 2015 में जो बनता था, वो डेटा बनता था 32,000 टन
گلگت بلتستان اور چترال میں 32,000 ٹن ہم سالانہ جو ہے وہ فضا میں کاربن خارج کر رہے ہوتے تھے، جبکہ پاکستان خود انٹرنیشنلی جو سگنیٹری ہے اس کا کاربن کے اخراج کے حوالے سے وہ 30,000 ٹن کا ہے، گلگت بلتستان اور چترال صرف جلانے کی لکڑی سے۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پلاسٹک کو جلا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی مضر، دیکھیں کہ وہ بالکل آپ کے قریب، اگر میں انگیٹھی میں لکڑی جلانے کے لیے ساتھ پلاسٹک بھی یوز کرتا ہوں، جلدی آگ لگ جائے لکڑی پہ۔ اس کے علاوہ سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن سڑکوں پہ پچھلے کئی سالوں سے ای پی اے والوں کے جو ان کی کمپین چلتی تھی کہ وہ اکثر یہ ورک شاپس ہوتے تھے یا دوسرے جہاں پہ کباڑیا کی دکان ہوتی تھی وہاں پہ انہوں نے کافی انتظامیہ کے ساتھ مل کے کارروائیاں کی، پھر ایک کمپین لانچ ہوتی ہے۔ آج کل بھی شہر میں نے کہیں دیکھے ہیں جہاں پہ خاص کر جو آٹو موبائل شاپس ہوتی ہے ان کے باہر بینرز انہوں نے آوازہ کی ہے کہ یہ چیزیں نہ جلائیں، اس سے یہ ہوتا ہے، جرمانہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کمپین چلتی ہے۔ یہ تو انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ہمارا پورا ماحول دیکھیں، اس وقت گلگت میں اس وقت ڈرائی ویدر چل رہا ہے، دسمبر کا پورا مہینہ آپ کا ڈرائی چل رہا ہے۔ ڈرائی ویدر میں آپ کو بالکل اس وقت اس ٹائم پہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ جا کے KIU سائڈ سے گلگت سٹی کو دیکھیں، آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایسی لیئر ہوگی، بالکل کاربن جو ہے نا بالکل آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، بالکل کلوز ہے ہمارا، کیونکہ ڈرائی ویدر میں اب بارش نہ ہو، سنو فال نہ ہو تو ڈرائی ویدر مزید اس وقت جو انفیکشنس ہے، آپ کا چیسٹ انفیکشن، آپ کا گلا کا انفیکشن، جس کی وجہ سے اس وقت بخار ہر گھر میں تقریباً آپ دیکھتے ہیں نا، ایک تو ڈرائی ویدر ہے، پھر اوپر سے کاربن ہے۔ اچھا، تو ان تمام بیماریوں کی جڑ یہی ہے؟ جڑ یہی۔ اچھا منظر صاحب، آپ نے فضا کی آلودگی کی آپ نے بات کی ہے، تو ماحول میں آلودگی کے کچھ اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر چند اثرات ایسے بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، جیسے ہوا میں بھی سنا ہے کہ آلودگی ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہوا میں آلودگی ہوتی ہے حقیقت میں، یا ایسے ہم نے کسی سے سنا ہے کہ ہوا میں بھی آلودگی ہوتی ہے، نظر تو نہیں آتی ہے؟ سر سائنس اور سوشل میڈیا کے زمانے میں دیکھیں یہ باتیں ہم کریں نا لوگ مذاق سمجھیں گے عالم صاحب، کیوں؟ دیکھیں جو کاربن جو میرے اور آپ کے گھر سے ہی خارج ہو رہا ہے، جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، وہ تو ہوا میں ہی شامل ہو رہا ہے نا، فضا میں ہی جا رہا ہے۔ ہوا کے اندر یہ تمام چیزیں جا کے آپ کا کچرا پھیل رہا ہے، اسی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 1 kg لکڑی کے پیچھے 0.85% جو ہے وہ کاربن خارج ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھر کاربن خارج ہو رہا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جا رہی ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آکسیجن میں کتنی کمی آتی ہے۔ 1 کلو لکڑی ہم کاٹ رہے ہیں، درخت کو کاٹ رہے ہیں، تو اس سے کتنی ہوا ہے۔ اب وہ ہمارے ایک سابق CM صاحب اکثر کہتے تھے کہ یار اب ہم لوگوں کو یہ بھی کہے کہ جناب آپ نہ جلائے، اس سے مطلب فضا میں آلودگی پھیلتی ہے، تو اب بجلی تو ہم دے نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس وہ سورسز نہیں ہیں، وہ پیسہ نہیں ہے، غریب ملک ہے، غریب علاقہ ہے، تو وہ سورسز نہیں ہے، بجلی نہیں دے سکتے ہیں، تو اب لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ نمونیا کا تو مریض نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہیں نہ کہیں لکڑی تو جلانی ہے، میں نے ہیٹنگ کے لیے۔ پھر اگر ہم عام جنرل گیس کی بات کرتے ہیں جو میں اور آپ پی جی گیس ہے، اس میں بھی دیکھیں آلودگی ہے۔ دنیا میں جو سب سے بیسٹ جو نظام ہے وہ جو ہے ہائیڈل کی بجلی ہے، جس سے آلودگی نہیں پھیلے گی، مطلب ایک تو ہائیڈل پاور جو ہے وہ خود آلودہ نہیں کرتا پانی کو، دوسرا پھر جو ہے وہ آپ کو ہیٹنگ اور کوکنگ کے لیے دی جائے، جیسے دنیا کے بڑے امیر کبیر ملکوں کے اندر ہے جب ہیٹنگ اور کوکنگ کے لیے، تو وہ وہاں پہ جو ہے آلودگی کم سے کم ہوتی ہے۔ رائٹ منظر صاحب، جیسے ہم نے آپ سے سنا کہ درختوں کی کٹائی، جنگل کی کٹائی بھی اس کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ ماحولیاتی جرنلزم میں آپ کا بڑا وسیع تجربہ بھی ہے، اور آپ ہائکنگ بھی کرتے ہیں، ٹریکنگ بھی کرتے ہیں، آپ اکثر جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، گلیشیئرز کے اوپر نظر آتے ہیں، یہاں شہر میں، گاؤں میں تو اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو کیا اس ماحول کی آلودگی کے جو اثرات ہیں کیا یہ گلیشیئرز کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں، جنگلوں کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یقین جانے کہ اگر آپ اس وقت عالم صاحب، چونکہ آپ بہت بڑے ایڈونچر ٹورزم میں آپ کا سبجیکٹ تھا، آپ شروع سے اسی میں تھے، آپ نے خود گلیشیئرز کو ٹریک کیا، یہ جتنا ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ جو خارج ہو رہا ہے فضا میں، یہ سارا لینڈ اسی آئس کے اوپر کر رہا ہے، جا کے اس کو کھینچتا ہے، سک کرتا ہے۔ پھر چونکہ آپ ٹریکنگ گروپس کے ساتھ بھی گئے ہیں، کلائمبنگ گروپ کے ساتھ بھی گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا ٹین پیک رکھتے ہیں فوڈ کے لیے، فوڈ آئٹم ٹین پیک، وہ ٹین جب ہم وہاں پہ پھینکتے ہیں تو اس ٹین کے اوپر جو ہے نا سورج کی ریفلیکشن وہ جا کے گلیشیئر کو
اٹیک کرتا ہے، سب سے خطرناک میلٹ ہو جاتا ہے وہ. ہاں سب سے خطرناک. گلیشیئر ملٹنگ کے لیے گلیشیئر کے اوپر اس وقت جائے تو آپ کو بلیک کاربن جو ہے ہر جگہ میں بلیک کاربن واضح نظر آ جائے گا. بلیک کاربن آپ خود اسٹڈی کریں جا کے فزیکلی. میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے. خادم صاحب تھے ہمارے EPA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کسی جگہ میں، پھر وہ سارا اس نے مجھے پراپرلی دکھایا، دیکھو کہ یہی چیز ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا فضا میں جب جاتا ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو سک کرتا ہے گلیشیئر اپنی طرف. پھر گلیشیئر کی ملٹنگ جو ہے نا اس کے لیے سب سے خطرناک اس وقت جو ملٹنگ ہو رہی ہے، جو کلائمیٹ چینج کی ہم باتیں کر رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں جو ابھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، ابھی جو کمپین نئی گلگت میں شروع ہو رہی ہے، پہلے ہنزا میں ہوئی تھی فرسٹ ٹائم، ابھی سیکنڈ ٹائم یہ گلگت میں ہو رہی ہے پلاسٹک فری سٹی کے نام سے. تو اس کے اندر اگر یہ اچھا انیشیٹو ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بڑی اچھی بہتریاں بھی آئیں گی. لیکن دیکھیں کہ ہمیں اس طرح کے انیشیٹو لے کے گرین بیلٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم وہ گرین کارپیٹ اور کاغذ کے پلاسٹک کے پھولوں سے گرین بیلٹ ڈیولپ کریں. ہم خوبصورت طریقے سے اپنی گرین بیلٹ ڈیولپ کریں، پلاسٹک فری سٹی بنائیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے ڈیولپ ہوں گی، چونکہ ابھی جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ڈیزاسٹر کا باعث بنتا ہے. 2022 میں آپ نے دیکھا ہمارا کتنی کیجویلٹیز ہو گئی، کتنا نقصان ہوا. 12 ارب سے زائد تو صرف سرکار کا انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا. تو ان تمام چیزوں سے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے ہم نے کلائمیٹ چینج کا جو سسٹم ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈالنا، اپنا شیئر ڈالنا ہے، اپنا رول پلے کرنا. کوئی بھی حکومت ہو، جرنلسٹ ہو، کمیونٹی ہو، جو بھی ہو، ہمیں اپنا رول پلے کرنا. رائٹ. اچھا منظر شگری صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ بتائیں کہ بحیثیت ذمہ دار شہری، میرا، آپ کا، ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھیں؟ علم صاحب دیکھیں کہ یقیناً ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم سب کو اس کمپین کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہوگا. مجھے، آپ کو، کہ میں پلاسٹک کے تھیلے کو اٹھا کے کہاں میں ڈیمپ کر رہا ہوں، کس طرح اس کو اٹھا رہا ہوں، پانی کی جو پلاسٹک والی بوتل ہے اس کو کیسے میں الگ اسٹور کرتا ہوں. جب میرے بچے، آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ والد صاحب جو ہے وہ اس طرح ان چیزوں کو الگ کر رہا ہے، تو پھر یقیناً معاشرہ، آپ کا گھر میرا گھر، یہی معاشرہ ہے. ہر جب شہری اپنا رول پلے کرے گا تو اس کے بچے، آنے والی نسل بھی ان چیزوں کو فالو کریں گے. صحیح. تو اس طریقے سے ایک بہترین شہری کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ماحول کو کچرے سے صاف کرنا، کلائمیٹ چینج سے مستقبل کی نسلوں کو بچانے کے لیے ہر شہری اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور اپنے گھر سے ہی اس کو شروع آغاز کر سکتا ہے. یہ بڑے زبردست آپ نے مثال دی. اس سے مجھے ایک شناکی مثال بھی یاد آ رہی کہ اول چھپر تم گٹر لپے فتم جتر لپا. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی. منظر شگری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار منظر شگری. اور آج پروگرام میں ہم نے ماحول کے حوالے سے بات کی، اور امید کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں، اس کے بعد ہم سب ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر ان تمام مسائل سے بچ سکیں. اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور محکمہ تحفظ ماحولیات گلگت بلتستان کے تعاون سے. اگلے کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.